बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब पार्ट 2 तनकीद निगारी। मार्क्सी तनकीद के मुतालिक क्या जानते हैं, तफसील से बताइए, ये सवाल होगा आपका। और पहले हम देखेंगे कि तनकीद क्या है। तनकीद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो नक़द से माखूज़ है, जिसके लुग़वी मानी खरे और खोटे को परखना है। अदबी इस्तिलाह में किसी अदीब या शायर के फ़न पारे के अच्छे बुरे होने का अहाता करते हुए इसके मुकाम व मर्तबा का मुतय्यन करना है। खूबियों और ख़ामियों की निशानदही करके ये साबित करना मकसूद होता है कि शायर या अदीब ने मौजू के लिहाज से अपनी तख्लीकी काविश के साथ किस हद तक इंसाफ किया है। मुख्तसरन ये कि फ़न तनकीद वो फ़न है जिसमें किसी फ़नकार के तख्लीक करदा फ़न पारे पर असूल व क़वाइद हक़ व इंसाफ से बेलाग तबसरा करते हुए फ़ैसला सादर किया जाता है और हक़ व बातिल या सही व गलत, अच्छे और बुरे के माबैन ज़ाती नज़रियात व एतक़ादात को बलाए ताक रखते हुए फ़र्क वाज़े किया जाता है। इस परख की बदौलत क़ारीन में ज़ौक़ सलीम पैदा करने की कोशिश की जाती है। आगे हम देखते हैं सिलसिला मार्क्सी तनकीद क्या है, किस तरफ हम उसको लेके जाएंगे। अदबी तनकीद के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। दुनिया का हर अदीब और शायर कायनात और हयात के मुताल्लिक़ एक मखसूस नज़रिया रखता है और अपने नुक्ता-ए नज़र से अदबी मयार मुतय्यन करता है और ज़िंदगी और उसके तजुर्बात को अपने नज़रिए के मुताबिक समझता और बयान करता है। मार्क्सी नज़रिया इन नज़रियात में से एक है, जिसने बाद में चंद तरमीमों और अज़ाफ़ों के साथ इश्तराकियत का रूप धारा। मार्क्स इसका बानी है और लेनिन और एंजल्स इसके सबसे नुमायाँ और नामवर नुमाइंदे हैं। अगरचे नए वाक़यात भी ज़िंदगी को मुतासिर करते रहते हैं, मगर इस सिलसिले में इब्तदाई नुक्ते की दरियाफ्त में शदीद इख्तलाफात हैं। यानी एक इस ख़याल को तजुर्बात ज़िंदगी का मुबदा समझता है, बरखिलाफ़ इसके। मार्क्सी फ़लसफ़ा मादे को ख़याल से मुक़द्दम और अफजल तसव्वुर करता है, जिसकी वजाहत वो यूँ करता है कि मादा ख़्वा किसी शक्ल में हो मुतहर्रिक और मुतग़य्यर होता है। इंसानी ज़िंदगी इस मुतहर्रिक और तग़य्युर पसंद मादे की एक इनकलाबी हैसियत है। अरस्तु भी मादे के इस मुतहर्रिक हैसियत को मानता है, मगर वो ज़िंदगी को ख़याल मुतलक की नकल समझता है, जिससे ज़िंदगी की अहमियत कम हो जाती है। मार्क्सी फ़लसफ़ा के इस तसव्वुर का एक ज़िमनी तसव्वुर ये है कि अगर असल ख़याल में वहदत और तरतीब है तो नकल भी वहदत और तरतीब होनी लाजमी है। ये तो बहुत ज़रूरी है। चुनाचे मादे की अहमियत, जैसा कि मार्क्स का फ़लसफ़ा पहले बताया गया है कि उसके ख़्याल में जो मुक़द्दम है अफजल और तसव्वुर करता है, जिसकी वजाहत में वो यूँ कहता है कि मादा ख़्वा किसी भी शक्ल में हो मुतहर्रिक और तग़य्युर पसंद होता है। इंसानी ज़िंदगी इस मुतहर्रिक और तग़य्युर पसंद मादे की इनकलाबी हैसियत है। मार्क्सी फ़लसफ़ा इस तसव्वुर को, जो ज़िमनी तसव्वुर पहले बताया गया है, वो भी इसका ख़्याल है कि तरतीब होनी चाहिए, वहदत होनी चाहिए। अब मार्क्सी नज़रिए ने सिर्फ़ निज़ाम कायनात में एक ऐसा कानून तलाश किया है जो तग़य्युर पसंद है, बल्कि इंसानी और समाजी ज़िंदगी में भी एक ऐसा ख़ारजी कानून तलाश कर लिया है जो कायनाती निज़ाम के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ तग़य्युर पसंद है। अगरचे समाजी ताकत को असूल रियाज़ी के साथ बयान नहीं किया जा सकता, उसकी ताकत को, ताहम मुख्तलिफ़ हालात के ज़ेर असर इसकी एक मुबहम पेशीन गोई की जा सकती है, क्योंकि सदाकत हमेशा इन हालात व वाक़यात के असरात पर मबनी होती है जो बेशुमार इंसानों के अमल
ارادے سے رونما ہوتے ہیں اور ادب انہی کا عکاس ہے۔ اب ایک اس میں مارکس نے طبقاتی جانبداری بھی بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ مارکس تنقید میں طبقاتی جانبداری کہتا ہے کہ جہاں ایک کردار اپنی مخصوص زندگی، ذاتی رجحانات، ذاتی پسند، داخلی کشمکش کا اظہار کرتا ہے، دوسرا اس کی سماجی زندگی ہے جہاں وہ کسی خاص طبقے یا گروہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر انسان کی دوسری شخصیت کا اظہار شعوری طور پر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک سماجی زندگی کوئی ایسا رخ نہ اختیار کرے جہاں اسے کسی نہ کسی طرف مڑنا پڑے۔ اس طبقاتی جانبداری کا الزام بحرانی دور کے سوا گناہ ہے، بے ایمانی ہے۔ اس کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہوں گے آپ۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکس ہر تمدنی مظاہرے کا جواز اقتصادی تحریک میں تلاش کرتا ہے۔ وہ روٹی، کپڑے اور مکان کے سوائے اور کسی حقیقت کو پابند نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب کو مارکسی نقطہ نظر سے مستحسن نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اس کے ناولوں، افسانوں، ڈراموں میں سماجی حقائقیں کم اور انفرادی دھڑکنیں زیادہ ہیں۔ اس کی غزلوں میں موت و زندگی کی الجھنیں، انفرادی واردات قلب پیش کیے جاتے ہیں، یا ان میں صرف بندے اور خدا، عاشق اور معشوق کے تعلقات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا ازالہ اینجلز نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ تاریخ کے مادی نقطہ نظر کے مطابق تاریخ کا بنیادی عنصر اپنی آخری تحلیل و تکرار کی پیداوار ہے۔ اس سے زیادہ نہ مارکس نے کبھی دعویٰ کیا، نہ میں نے کبھی تاریخ کے بدلنے کی رخ اور بے شمار حادثات میں کبھی اس طرف کوشش نہیں کی۔ اور مارکسی فکر جو ہے وہ طاقتوں کو تاریخ کا ارتقاء میں کم اہم نہیں سمجھتا۔ تہذیب کے ابتدائی مراحل میں فنون لطیفہ نے جس طرح جنم لیا، اس دعویٰ کے ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں کہ ادب کا تعلق براہ راست زندگی اور عمل سے رہا ہے۔ رقص تمام فنون لطیفہ کا ابتدائی نقطہ ہے۔ رقص عام طور پر ایک حلقہ کی صورت میں ہوا کرتا تھا جس میں قبیلے کے تمام افراد حصہ لیتے تھے۔ ابتدائی قبائل زندگی میں تعاون، عمل اور جسمانی حرکت کی ہم آہنگی نے جو سہولتیں ان کی زندگی میں پیدا کر دی تھی، اس کا پورا عکس رقص کی ٹیکنیک ان کے قصوں میں موجود ہوتا ہے۔ یونان میں ڈرامے کی ابتدا رقص ہی سے ہوتی ہے۔ داستان ادب میں دیوتاؤں کی طاقتوں کے پیچھے وہ تمام انسانی ولولے کار فرما دکھائی دیتے ہیں جو اس کو تسخیر فطرت اور اس کی ترتیب و تنظیم کے لیے برابر اکساتے رہتے ہیں۔ لیکن ادب اور زندگی کا یہ بلا واسطہ رشتہ اس وقت ضرور کم ہو جاتا ہے جب معاشرہ شرفاء اور غلاموں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہی تقسیم فکری نظریوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور علم کو عملی تجربات سے جدا کر کے گیان و وجدان اور سوچ بچار کی چیز بنا دیا جاتا ہے۔ اب مارکسی ناقد اس دور کے ادب کو تاریخی پس منظر میں دیکھتا ہے کہ وہ کون سی معاشی اور جو اخلاقی اور جو مارکسی تحریکیں تھیں جس سے مختلف شعراء و ادباء ان کا کلام مختلف انداز سے متاثر ہوا، ان کے کلام میں سادگی اور پرکاری کیوں کر پیدا ہوئی اور اس نے زندگی کو کیسے متاثر کیا۔ حالی پہلا ترقی پسند ناقد ہے جسے ادب ہی زندگی کو آگے بڑھانے کا ایک نظریہ نظر آیا۔ ادب کا افادی نظریہ بھی میکانکی نظریے کی تردید کرتا ہے۔ حالی جب یہ کہتا ہے نا کہ ادب سے زندگی میں جلال و جمال دونوں پیدا ہوتے ہیں تو وہ مارکس کا حامی نظر آتا ہے۔ حالی نے ملٹن کی اس قول کو نقل کر کے اردو ادب کو ایک زبردست احساس زندگی دیا ہے کہ ادب کو پرجوش اور بے تکلف ہونا چاہیے۔ اب داخلیت اور خارجیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ احساس ایک خارجی عمل ہے جو اپنے
وجود کے لیے ہمارے اعصاب کا محتاج ہے۔ ہم مادے کی حقیقت صرف احساس ہی کے ذریعے محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح معاشرتی ترقی کے لیے جو قوانین مرتب کیے جاتے ہیں وہ خارجی عمل کی حیثیت پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ زندگی کی ٹھوس حقیقتیں ہی ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے داخلی زندگی سے نکل کر سماجی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ اپنے داخلی تجربات اصولوں سے ملانے کی کوشش کریں، وہ اپنی داخلی زندگی کو حرکت میں لائیں۔ مارکسی تنقید کا نظریہ بھی انتہا پسندیوں سے بچنے کا اشارہ کرتا ہے، کیونکہ انتہا پسندی حقیقت میں ادب برائے ادب کا ایسا حربہ ہے جس سے ادب کو بالکل بیکار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی سے تیرگی اور مایوسی پیدا ہوتی ہے، جنم لیتی ہے، اور زندگی بیکار اور بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی وہ حربہ ہے جس کی بنا پر مارکسی تنقید اس نظریے کو رجعت پسند اور مہلک سمجھتی ہے۔ جس طرح زندگی مسلسل حادثات و واقعات کا نام ہے، اسی طرح انسانی علوم بھی سب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، تاریخ و نفسیات وغیرہ۔ ادب کا زیادہ گہرا تعلق انسان سے یا انسانی نفسیات سے بہت پرانا ہے۔ نفسیات بہت پرانا علم ہے جس کی تاریخ ارسطو کی کتاب علم الابدان میں بھی موجود ہے، لیکن جدید تحقیق نے پرانے تصورات کو یکسر باطل کر دیا۔ ارسطو اس بات کے ساتھ متفق رہا ہے کہ فکر کا کام دماغ کرتا ہے اور جذبات دل سے وابستہ ہوتے ہیں۔ آگے چل کر اس نے بتایا ہے کہ بلا شبہ انسان صبر و ضبط سے جذبات پر قابو پا سکتا ہے، لیکن جب تک جذبات کے سماجی اسباب موجود ہیں، جذبات کبھی فنا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جذبات ہماری فطرت اور جبلت میں شامل ہوتے ہیں۔ نفسیاتی خواہشات کی تکمیل انسانی معاشرے میں خلل اور بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ارسطو کا قول یاد رکھیں کہ انسان ایک سماجی جانور ہے جو ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک کبھی سماج سے باہر رہا ہی نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مارکسی تلاش معاش کو انسانی جبلتوں میں سب سے اہم سمجھتا ہے، اور فرائیڈ جنس و تجسس اور تجربہ کو زندگی کی پہلی حرکت سمجھتا ہے جو ثانوی جبلتوں پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ انسان کا جنسی جذبہ ہر سماجی پابندی کے خلاف اپنی آزادی کے لیے برسر پیکار رہتا ہے۔ فنون لطیفہ کے نتیجے اور اس کے جتنے مظاہر ہیں، اس جذبے کے انتشار کا مختلف صورتوں میں مارکسی فلسفہ ان تمام باتوں کو لغو اور یکسر غلط سمجھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے کچھ اصول جو ہیں وہ وضع کیے ہیں، اور جمالیاتی حسن کی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر ملک میں ہر قوم کی ترقی کے منازل مختلف طریقوں سے طے کرتی مختلف ہیں۔ مارکسی تنقید اس پس منظر میں ان کے شعور کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ شعور مذہبی، سیاسی اور اقتصادی ہر تحریک میں جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ ناقد کا فرض ہے کہ وہ ان کو صحیح بنیادوں کا پتہ لگائے اور ان ترقی پسند اثرات کا وہ چن لے جو سماجی زندگی کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص فاشزم، آمریت، شہنشاہیت کو جمہوریت سے بہتر سمجھتا ہے تو ہم یقیناً اس کے سخت مخالفت پر اتر آتے ہیں، کیونکہ ہم اسے اپنے خیال کے مطابق انسانیت کے مطابق نہیں سمجھتے، مساوات کے منافی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شاعر یا ادیب ان بنیادی تصورات کے خلاف نہیں جا رہا، اپنے ملک و قوم کے مخصوص تاریخی ارتقاء روایات کے مطابق مختلف افراد یا قوم جو شعور رکھتی ہے اس کی کشمکش کو پیش کر رہا ہے، تو ہمارے نزدیک وہ ایک حقیقت نگار ہے، اس کو ہم حقیقت نگار سمجھیں گے۔ یہاں آ کر وہ یہ بتاتے ہیں، اور اس کا ماحصل کیا ہے کہ ادب الہامی یا مابعد الطبیعاتی چیز نہیں ہے، ادب زندگی کا ترجمان ہے۔ اس لیے سماج کی ساری کشمکش کے اثرات ادب میں نظر آتے ہیں۔
زندگی مادیت سے عبارت ہے، اس لیے ادب میں بھی زندگی کے اثرات پایا جانا یقینی بات ہے۔ ادب کو سمجھنے کے لیے اس فضا اور اس ماحول کو سمجھ لینا ضروری ہے جس میں یہ پرورش پاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ادب جب سماج کو اپنا موضوع بناتا ہے تو اس طرح وہ ایک سماجی عمل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے زندگی کی اس کشمکش میں حصہ لینا ضروری ہے جو سماج اور اقتصادی نظام کی غلط اقدار کی وجہ سے مختلف طبقات میں جاری۔ چنانچہ ادب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے جس سے یہ طبقاتی تفریق ختم ہو جائے اور ایک نئی زندگی، ایک نئی دنیا اور نئے نظام کے چراغ روشن ہو۔ یہ تھی آپ کی مارکسی تنقید کے اوپر ایک تبصرہ۔ اس کو آپ سنیے اور اپنے خیالات سے نوازیے۔ کوئی کمی بیشی ہو تو اپنے کومنٹس میں بتائیے، اور لنک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔